الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذران محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو معجزات عطا فرمائے، ان معجزات میں ایک بڑا معجزہ سفر معراج ہے۔ سفر معراج ایک ایسا تعجب خیز اور انسانی عقلوں کو حیران کرنے والا معجزہ ہے کہ جس کے ذریعہ اللہ رب العزت نے انسانیت کو شرف معراج عطا فرمایا۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے امام یافعی اور امام نووی رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ واقعہ معراج رجب شریف کے مہینے میں واقع ہوا، اعلان نبوت کے 12ویں سال، اور حضرت محدث عبد الغنی مقدسی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ رجب شریف کی 27ویں شب کو یہ معجزہ واقع ہوا، اور اسی کو مورخین نے اور علماء کرام نے ثابت مانا۔ ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو معراج کرائی گئی، اس سلسلے میں بعض اللہ کے ولی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج 34 مرتبہ ہوئی، اور 34 مرتبہ میں ایک مرتبہ معراج جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوئی، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے خدا کا دیدار کیا۔ اسی لیے تفسیرات احمدیہ میں حضرت علامہ احمد جیون رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے استاذ ہیں، وہ اپنی کتاب تفسیرات احمدیہ میں لکھتے ہیں وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ كَانَ فِي الْيَقْظَةِ، کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معراج ہوئی وہ بیداری کے عالم میں ہوئی، جاگتے ہوئے۔
बिजसदिही मा रूहिही, सिर्फ रूह के तौर पर नहीं, जिस्म और रूह दोनों के साथ मेराज हुई। इंद अहली सुन्नति वल जमा, फरमाते ये अकीदा और नजरिया सुन्नियों का है। सुन्नी हजरात अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेराज जिस्म और रूह के साथ मानते हैं। और आगे फरमाते हैं फमन क़ाला इन्नहु बिरूहिन फ़क़त औ फ़िन नौमि फ़क़त फमुब्तदिउन ज़ाल्लुन मुदिल्लुन फ़ासिक़ुन। फरमाते हैं अब अगर जो कोई ये कौल करे कि सिर्फ रूहानी मेराज हुई, जिस्मानी मेराज नहीं हुई, तो फरमाते हैं ऐसा बंदा गुमराह है, गुमराह गर है, बद अकीदा है और फासिक है। क्योंकि जो मेराज कुरान में बयान हुई सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, तो जो मक्कतुल मुकर्रमा से मस्जिद अक्सा तक का इनकार करें, तो फुक़हाए किराम शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी वगैरह फरमाते हैं वो कुरान की इस आयत के इनकार की वजह से काफिर है। इतने सफर मेराज का जो इनकार करता है, बाकी आगे जो अहादीस मशहूरा से साबित हैं उसका इनकार करने वाला भी गुमराह है, गुमराहगर है। इसलिए याद रखना, जमहूर उलमा के मुताबिक और उम्मत के अमल के मुताबिक 27वीं रजब शरीफ वो अजीम शब है जिस शब में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिस्म और रूह के साथ आसमानों की सैर को बुलाया और अपना दीदार कराया। अब इस सिलसिले में हमारे आका हुजूर सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं कि मैं जिस रात मुझे मेराज हुई फुरिजा सक़्फ़ु बैती व अना बिमक्का था। सरकार फरमाते उस वक्त मैं मक्का में था और जिस मकान में मैं आराम कर रहा था उसकी छत शक हो गई, छत फट गई। फनज़ल जिब्रील अलैहिस्सलाम, और जिब्रील अलैहिस्सलाम छत फाड़ करके नाजिल हुए। और फिर उसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे लेकर के मस्जिद हराम में आए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते वहां पर जिब्रील अमीन ने फरज सदरी, मेरा सीना चाक किया, मेरा सीना चीर दिया। सुम्मा गसलहु मिम्मा ज़मज़म, फिर मेरे सीने को जमजम के पानी से गुसल दिया। सुम्मा जा बितश्तिम मिन ज़हबिन मुमतलिइन हिकमतन व ईमाना, फिर एक सोने का तश्त और थाल लेकर आए जो गैबी था, कैसा था वो अल्लाह जाने, उसमें ईमान और हिकमत भरी हुई थी। फ़अफ़रग़हा फ़ी सदरी, वो पूरा ईमान और हिकमत से भरा हुआ तश्त मेरे सीने में उंडेल दिया। सुम्मा अतबक़हु, फिर जिब्रील ने अपना हाथ इस सीने पर फेरा तो जो शक किया था वो वापस जुड़ गया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरा सीना शक किया गया, दिल निकाला गया, सोने के तश्त में रख करके धोया गया और मैं ये सारा मंजर देख रहा था। यानी आप अंदाजा लगाएं कि दिल निकाल दिया जाए तो बंदा जिंदा कैसे रहे, मगर ये हयातुन नबी की शान है कि दिल जुदा करके धोया जा रहा है, फिर भी सरकार अपनी आंखों से देख रहे हैं। और जिब्रील ने भी जब दिल को सरकार के गुस्ल देना चाहा
تو عش عش کر اٹھے، واہ واہ کہ اٹھے۔ جبریل کہنے لگے میں نے آج تک کوئی دل ایسا نہیں دیکھا، فیہ عینان تبصران و اذنان تسمعان، کہ نبی پاک کے پاک دل میں بھی دو آنکھیں ہیں دیکھ رہی ہیں، اس دل میں بھی دو کان ہیں وہ سن رہے ہیں۔ آپ غور فرمائیں، یہ ہے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ بھی یہاں حل ہوتا ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا دل رکھ کر کے پھر سینہ بند کر دیا گیا اور پھر براق لایا گیا۔ یہ ایک جانور تھا خچر کی مانند، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی جہاں نگاہ پڑتی وہاں اس کا ایک قدم پڑتا، اتنا تیز رفتار۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اس پر سوار ہونے لگے تو بعض روایات کے مطابق اس نے کچھ شوخی کی، ناز اور نخرے والی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس نے یہ شوخی کی تو جبریل نے اس کو ڈانٹ پلائی، کہا تجھے تو منتخبی کیا گیا تھا ان کی سواری کے لیے، تجھے جنت کے باغوں میں چرا کر کے تجھے تیار کیا گیا ہے شب معراج کے لیے، اور آج تو شوخی کر رہا ہے۔ کہا میں کسی بدنیتی سے نہیں کر رہا ہوں، بس آج ان کے قدم میری پشت پر آئے، اس سے پہلے مجھے بھی خیرات مل جائے۔ کہا کیا چاہتا ہے؟ کہا قیامت کے دن بھی مجھے ان کی سواری بننے کا شرف مل جائے۔ منظور ہو گئی بات، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے گئے، مل گیا۔ سرکار اس پر تشریف فرما ہوئے، چلنے لگے، ایک جگہ آئی، جبریل علیہ السلام نے وہاں سواری کو روکا، حضور آپ یہاں نماز ادا کریں۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے وہاں نماز ادا کی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا حضور یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پھر آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزار کے قریب سے گزرے۔ سرکار فرماتے ہیں مررت علی قبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، میں موسیٰ کے مزار کے قریب سے گزرا تو میں نے کیا دیکھا کہ موسیٰ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر میں وہاں سے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، پھر میں وہاں سے آگے گزرا، بہت سارے مقامات پر اسٹاپ کیا، اور پھر جب مسجد اقصی میں پہنچے تو ہمارے آقا علیہ السلام کے استقبال اور انتظار میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام پہلے سے تشریف فرما تھے۔ اور پھر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اترے تو جبریل امین نے سرکار کے براق کو اسی سوراخ میں باندھا جہاں نبی اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ پھر سرکار اندر تشریف لے گئے، جبریل امین نے آپ کو نماز کی امامت کے لیے آگے بڑھایا، اور آج ہمارے نبی علیہ السلام نے تمام نبیوں کی مسجد اقصی میں امامت فرمائی۔ اب یہ آپ غور فرمائیں اس چیز پر، یہ سارا احادیث میں لکھا ہوا ہے۔ اب جن کے عقیدے کی یہ ہے معاذ اللہ 100,000 بار معاذ اللہ کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے ہیں، وہ کس منہ سے معراج منائیں؟ چونکہ معراج میں تو نبیوں کے امام ہی نہیں، ہر نبی جسم کے ساتھ مسجد اقصی میں حاضر ہے، وہ پھر انکار ہی تو کریں گے معراج کا۔ کبھی تاریخ کی بات لائیں گے کہ جی فلاں کتاب میں فلاں تاریخ لکھی ہے، فلاں کتاب میں فلاں، ارے جو تاریخ تو مانتا ہے اسی تاریخ کو تو منا لے، جسے منانا نہیں ہے، ماننا نہیں ہے، وہ تاریخوں کے داؤ پیش میں لوگوں کو الجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک سفر معراج، موسیٰ صدیاں گزر گئی، مگر سرکار فرماتے میں نے موسیٰ کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جی اب اگر کوئی بندہ سویا ہوا ہو، آپ اسے نماز کے لیے جگائیں کہ چلیے جی نماز جمعہ کا وقت ہوگا، تو وہ کہیں نہیں میں نیند میں روحانیت میں پڑھ لیتا ہوں، آپ مان لیں گے؟
جی نہیں، آپ کہیں گے کہ اگر تو زندہ ہے تو تجھے روح اور جسم دونوں کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ موسیٰ نماز پڑھ رہے تھے، اس سے پتا چلا کہ وہ جسم اور روح کے ساتھ قبر میں جلوہ گر ہے۔ اور پھر ہمارے آقا کی نگاہوں کا عالم بھی تو دیکھو، لوگ کہتے اتنے دور ہیں دیکھتے ہیں، تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو تنو من مٹی کے نیچے موسیٰ کو دیکھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں جب میں اوپر تھا تو اندر والے کو دیکھتا تھا، تو آج اندر رہ کر کے بھی اوپر والوں کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی سے نماز پڑھا کے باہر تشریف لائے تو سرکار کی خدمت میں 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک غیبی شراب پاکیزہ اور ایک دودھ کا پیالہ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ کا پیالہ نوش فرمایا تو جبریل نے کہا اگر آج آپ شراب کو ہاتھ لگاتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ پکڑ کر پی کر کے پیغام دیا، میرے بعد کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں ہے، میں امت کو گمراہ کیسے ہو جانے دوں؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے آسمانوں کی معراج پر تشریف لے گئے، پہلے آسمان پر، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، ساتواں آسمان پر الگ الگ نبیوں سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقاتیں ہوئی، اور پھر وہ مقام بھی آیا جو سدرہ کہا جاتا ہے، پھر لا مقام ہمارے نبی علیہ السلام داخل ہوئے، اور پھر ہمارے آقا علیہ السلام کی وہ معراج ہوئی کہ جس میں قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، محبوب نے ہمیں دیکھا تو نہ آنکھ جھپکی نہ ٹیڑھی ہوئی، دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گیا۔ سرکار نے یوں اللہ رب العزت کا دیدار کیا، اور وہاں سے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس پلٹے تو امت کے لیے تحفے میں یوں تو بڑی نعمتیں لے کر آئے، مگر معراج کا خاص تحفہ 3 چیزیں ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے جو امت کے لیے لے کر آئے، پہلی چیز سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، آمن الرسول، بڑی فضیلتیں ہیں اس کی۔ دوسری نعمت جو سرکار معراج سے امت کے لیے لے کر آئے وہ یہ خوشخبری کہ آپ کی امت میں سے جو کفر اور شرک نہیں کرے گا رب اسے ضرور معاف کر دے گا، اور تیسرا انعام یہ کہ آپ کی امت پر 5 وقت کی نمازیں عطا فرمائی گئی۔ یہ 3 نعمتیں، یہ 3 انعامات اللہ رب العزت نے معراج کی رات امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عطا فرمائی۔ سرکار واپس آئے تو رات ہی کو سرکار واپس آ گئے، چونکہ زمانہ تو بڑا گزر چکا تھا مگر کائنات کو ہی روک دیا گیا تھا، سورج جہاں تھا اس کو وہیں روک دیا گیا، چاند جہاں تھا اس کو وہیں روک دیا گیا، ہوائیں جہاں چل رہی تھی سب کو وہیں روک دیا گیا، اس لیے کہ دنیا میں جب ٹرین کی سواری چلتی ہیں تو سڑکوں پر چلنے والوں کو روک دیا جاتا ہے، جب اس کائنات کے دولہ کی سواری چلی تو پوری کائنات کو روک دیا گیا، سب اپنی جگہ ٹھہر جاؤ، کسی کو کیا پتا چلے کتنا وقت لگا۔ سرکار کا معاملہ تو یہ کہ بستر بھی رہا گرم اور پانی بھی بہتا رہا، اور سرکار ایک پل میں گئے بھی اور واپس بھی تشریف لے آئے، اس لیے کہ جہاں سے گئے تھے وہی دنیا کو روک دیا گیا تھا۔ اب سرکار تشریف لائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا، سرکار نے بتایا کہ میں معراج پر گیا ہوں، تو سارے لوگوں کو پتا تھا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی زندگی میں مسجد اقصی کا سفر نہیں کیا، تو اب سارے لوگ سمجھ گئے کہ اب ہم پوچھتے ہیں، امتحان لیتے ہیں۔ اب میں اتنے سال سے یہاں جمعہ پڑھاتا ہوں، اگر مجھ سے پوچھیں کہ سیڑھیاں کتنی ہیں تو مجھے نہیں پتا، کھڑکیاں کتنی ہیں تو مجھے نہیں پتا، صفحے کتنی ہیں ممکن ہے مجھے نہیں پتا۔
سرکار سے اب پوچھا گیا کہ مسجد اقصی گئے تھے تو بتاؤ سیڑھیاں کتنی ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں؟ سرکار فرماتے ایک لمحے کے لیے میں نے گردن کیا جھکائی، میرے رب نے صفا مروہ کے قریب میرے سامنے مسجد اقصی کو کر دیا۔ مسجد اقصی میری نگاہوں کے سامنے رب نے کر دی، میں دیکھ رہا تھا اور سوال پوچھنے والوں کو بتا رہا تھا۔ سرکار فرماتے میں نے پھر یہ بھی بتایا تمہارا فلاں قافلہ فلاں جگہ پر ہے، میں نے ان کو دیکھا ہے اور میں نے ان کے برتن کا پانی بھی پیا ہے، آئے تو پوچھ لینا۔ تمہارا فلاں قافلہ فلاں تک پہنچا ہے، اس کے آگے آگے فلاں رنگ کا اونٹ چل رہا ہے، آئے تو پوچھ لینا۔ سرکار نے ساری علامتیں بتا دی اور جیسا بتایا تھا ویسا ہی ہوا۔ تو ساتھیوں، یہ سوموار کی رات شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، خوب عبادتیں کریں، اپنے آقا پر درود و سلام پڑھیں اور سرکار کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر کے اس شب کو منایا کریں تاکہ نبی کا عشق تازہ رہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو معراج النبی کا کامل فیض عطا فرمائیں۔ ایک اعلان ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے سنی علماء کونسل دیادرہ کی جانب سے رویوار کے دن صبح 10:30 بجے سے بینک آف بڑودہ کے بغل میں جو صوفہ ٹیوشن کلاسز چل رہے ہیں وہاں پر تربیت کا ایک پروگرام رکھا ہے، جس میں ہمارے ادارہ شریعہ بھڑوچ کے صدر مفتی اور قاضی مفتی صابر صاحب قبلہ اور مفتی سلیم صاحب قبلہ دونوں تشریف لائیں گے اور ہماری یہ دونوں ساتھی بہترین انداز میں جنازہ کے جتنے بھی میت کے حوالے سے تربیت کے معاملات ہیں اس حوالے سے تربیت کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ رویوار کا دن چھٹی کا دن ہوتا ہے تو 10:30 بجے وہاں پہنچ کر کے یہ دینی ضروری معلومات حاصل کریں اور 10:30 بجے سے لے کر کے تقریباً 2 گھنٹے تک یہ پروگرام وہاں پر مسلسل جاری رہے گا، آپ اس میں شرکت فرمائیں اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مختار المساجد میں بھی سنی اجتماع ہوگا، آپ اس میں بھی ضرور شرکت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین کی سچی طرف عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔